औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, बीमारियों से दूर रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए, माली परेशानियाँ दूर फरमा दे, आपको जो है ना हर तरह की आसानियाँ जो हैं मिले। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस्तग़फ़ार की ऐसी जामिया दुआ मांगना सिखाऊंगी कि जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो उसके बाद आपने किस तरह यानी कि दुआ मांगनी है। जो हमारी दुआ है ना, वो हमारी जो है ना इबादत का मग़ज़ होती है। अगर हम इबादत करने के बाद अपने अल्लाह ताला से अपने अल्फाज में नहीं मांगते, या हम जो हमें चाहिए उसे हम नाम ले लेके नहीं मांगते, तो ये इसका हमें नुकसान होता है। ठीक है, तो इबादत भी करनी है, अपने अल्लाह ताला को अपनी तरफ जो है मतवज्जा करना है। और जब हमारे अल्लाह ताला हमसे हमारी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं तो फिर वो वक्त होता है कि हम अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगे। और वो दुआ आपके यानी कि ज़ुबान पे होनी चाहिए, आपको यानी कि याद होना चाहिए कि हमने अल्लाह से क्या क्या मांगना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम यानी कि दुआ मांगने में कोताही कर जाते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो हम मांग नहीं पाते, या हमारी तवज्जो जो वो हमारे अपने गमों में परेशानियों में चली जाती है तवज्जो, तो हम वो नहीं मांगते, तो फिर हमारी वो चीज़ें हम जो है ना मिस हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इसलिए मैं आज आपको जो है ना दुआ मांगने का सही तरीका भी बताऊंगी, इस्तग़फ़ार की यानी कि जामिया दुआ। यानी कि आप इस्तग़फ़ार जो अरबी में यानी कि जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारी यानी कि इस्तग़फ़ार की यानी कि दुआएं हैं, वो आप मांगते हैं, करते हैं, ज़िक्र करते हैं। तो उसके बाद आपने कैसे दुआ मांगनी है, ठीक है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी से तमाम तकालीफ़ें, तमाम बीमारियाँ, मुसीबतें, आफ़तें, भलाएँ, हर तरह की परेशानियाँ जो है ना आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी। ख़ाह वो आपकी घरेलू परेशानियाँ हैं, आपके रिज़्क़ के हवाले से परेशानियाँ हैं, आपकी औलाद के हवाले से परेशानियाँ हैं, ससुराल वालों की तरफ से कोई परेशानियाँ हैं, शोहर के हवाले से कोई परेशानी है, फिर ये कि रिश्तेदारों के हवाले से कोई परेशानी है, नौकरियों के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से परेशानियां हैं। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए इंशाल्लाह आप ये दुआ मांगेंगे तो मैं आपको कहती हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। नाज़रीन, सिर्फ आपने एक दफ़ा इसको आज़माना ज़रूर है, ना आपका काम पूरा हो तो फिर आप कहिएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो आपको गाइड किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से आपने यानी कि इसको करना है। वीडियो को जो ना आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि आप लोग फुल वॉच नहीं करते तो फिर वही बात जो आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा मिस हो जाता है। सब यानी कि कमेंट्स का जो ना आंसर करना जो ना वो पॉसिबल भी नहीं होता। तो इसलिए आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसमें जो है ना जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना तमाम जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और नाज़रीन, आपने सदका जारिया समझ के इस वीडियो को जो है ना लाइक भी करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है ना अल्लाह ताला, तो ये हो ही नहीं सकता कि उस बंदे के लिए आसानियाँ पैदा ना करे। उसकी जो दूसरों की मुश्किलात दूर करता है अल्लाह ताला उसकी भी मुश्किलात दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है ना यानी कि पहले हम देख लेते हैं नाज़रीन, इस चीज़ को देख लें कि तौबा करने से हमें क्या मिलता है। जब हम अल्लाह ताला से जो है ना इस्तग़फ़ार करते हैं ना, कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा कर रहे होते हैं कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, वो गुनाह नहीं करेंगे। असल में इस्तग़फ़ार का मतलब भी यही है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा उस गुनाह को ना करने की तौबा भी करते हैं। तो तौबा तब तक कबूल नहीं होती जब तक आप अपने गुनाहों की माफ़ी पे कायम नहीं रहते नाज़रीन, और फिर हमारे मसले मसाइल भी जो है ना वो हल होना नहीं शुरू होते। तो इसलिए जो है ना तौबा को और जो है ना इस्तग़फ़ार को समझ लें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। वो घर के हवाले से हैं या किसी आपकी ज़िंदगी की यानी कि किसी भी मुश्किल के हवाले से हैं। तो नाज़रीन, चलिए हम देखते हैं कि इस्तग़फ़ार जो है ना आप पहले समझ लें कि तौबा जो है ना
کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو ناظرین، توبہ کا جو طریقہ ہے نا وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، تو مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے یہاں سے جو ویڈیو ہے وہ سکپ نہیں کرنی، جو میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں کہ جب میں آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ اور یعنی کہ باقاعدہ آپ کو اس کو لکھ لیجئے گا، آپ کو وہ اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو باتیں میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو حدیثیں ہیں آپ کی زندگی کو جو ہے نا اس میں تبدیلی لانے کا موجب بنے گی، کیونکہ انسان جب اندر سے موٹیویٹ ہوتا ہے نا، ایک یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا انشاءاللہ کام ہو جائے گا اس کام کرنے سے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو مگر میرے گناہ اتنے کثیر ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان میں سے ان سب کو ایک دفعہ ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی ترتیب فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا کہ اب جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ یہ دیکھیے، آپ کو اگزامپل کے طور پہ دے رہی ہوں کہ جب گناہ کی معافی مانگنی تو اس پہ قائم رہنا ہے۔ اس ایک گناہ کو چھوڑنے کے سبب اس کے تمام گناہ جو تھے ناظرین وہ چھوٹ گئے، کیونکہ وہ جب بھی کسی گناہ کے قریب جاتا تو اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور وہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ یہیں سے جو ہے نا سچی توبہ شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہر گناہ وہ چھوڑتا چلا گیا۔ پھر ناظرین، یہ ہے کہ شریعت میں 2 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان جو ہے نا نہیں جا سکتا، یا پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا کیا ہے کہ شرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کو جو ہے نا وہ معاف فرما دیتا ہے یا معاف کرتا رہتا ہے جب تک بندہ جو ہے نا اپنے اور اللہ کے ہاں پردہ نہ ڈال دے یا آڑ نہ لے آئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آڑ کیا ہے، یہ پردہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ کیا ہے، شرک ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے آپ کو اور مجھے معاف کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، کب تک؟ یعنی کہ جب تک ہم شرک نہ کریں۔ دوسرا عمل کیا ہے جو کہ وہ بھی آپ کو ناظرین بتاتی چلوں، کہ جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، وہ ہے بدعت۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بدعت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ جب بھی ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہوتا ہے کہ پھر واقعہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کی بخشش کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ جاتے ہیں یا برے کام پر نہیں اڑ جاتے، تو ہر حالت میں اللہ کا جو ذکر ہے اور استغفار جو ہے وہ جو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور جتنی استطاعت ہو اتنے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار بھی تب قبول کرتا ہے جب آپ اعمال نیک کرتے ہیں، اور میں بارہا یہ اپنی ویڈیوز میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے برائی کے پیچھے نیکی کر، یعنی کہ وہ اس کو مٹا دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے ناظرین یہ۔ اور وہ جو اچھے اعمال جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے نا منقول ہے کہ ان پر عمل بھی گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو،
یعنی کہ توبہ اس طرح کرتا ہے، یعنی کہ آئندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آئندہ گناہ نہ کرنے کے تہیہ کرنے کو ناظرین توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، ایسے لوگوں کے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ و تائب جو ہے نا وہ دل کو پاک اور صاف کر دیتی ہے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے، پس اگر تو وہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ کرے تو اس کے دل کا نشان صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اگر گناہ کی طرف ہی لگا رہے تو وہ نشان زیادہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور ایسے زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ناظرین ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل کے جو زنگ ہے نا، ان کے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین یہاں جو ہے نا استغفار کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جب دل انسان کا زنگ آلود ہوتا تو تب پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں سب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین جب انسان جو ہے توبہ کرتا ہے تو توبہ آدمی کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو اور وہ تم کو مقررہ وقت تک اچھا سامان دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، سورہ ہود میں ہے۔ تو ناظرین یہاں میں وضاحت کرتی چلوں کہ دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور تب تک مانگتے رہو جب تک یعنی کہ تمہارا دل صاف نہیں ہو جاتا، یہاں تک کہ جب تک تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور نہ ہونی شروع ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو توبہ ہے وہ رزق اور قوت میں جو ہے نا اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان سے اعلان کرایا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو ناظرین توبہ جو ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پس بہرحال جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، پس ان قریب ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ناظرین دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ یعنی کہ توبہ یعنی کہ کرنے کے بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی بھی مانگو اور نیک اعمال بھی کرو، تب ہی آپ کا جو استغفار ہے نا وہ قبول ہوگا۔ یہ سورۃ قصص میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پس یہی لوگ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، سورۃ مریم۔ تو ناظرین نیکسٹ ہے توبہ جو ہے نا محبت الہی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اس کی محبت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین یہاں دیکھ لیں کہ آپ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے وضو سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو ناظرین توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے جو ہے نا دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گردا گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح و تمہید جو ہے نا تحمید کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اس طرح استغفار کیا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو ناظرین اس طرح جو ہے نا آپ توبہ استغفار کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ میں نے اب آپ کو جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو قرآن پاک میں ہیں وہ بھی سنا دیے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا سمجھ جائیں، نہیں تو آپ ناظرین خود بھی سرچ کر لیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے۔ تو پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے تیری توبہ یعنی کہ انہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔
تو ناظرین اس لیے ہمیں گاہے بگاہے جو ہے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں زیادہ چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے جن سے معافی مانگ رہے ہیں اس پہ قائم رہیں اور نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی مشکلات دور کریں، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے پہنا دیں، نئے لے دیں، کسی کا جوتا ٹوٹا ہے تو اس کو لے دیں، لیکن دوسروں کو بتائیں نہ، ان کا چرچا نہ کریں، تو یہ آپ کے نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب میں آپ کا جو ہے نا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، امید ہے کہ آپ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور آپ کو کچھ سکون بھی محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے معافی مانگو اور نیک اعمال کرو، میں تمہیں تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ یعنی کہ ان آیات کا جو ہے نا میں نے آپ کو پڑھ کے جن کے ترجمے سنائے ہیں اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ تم گناہوں کی معافی مانگو، اس پہ قائم رہو اور پھر نیک اعمال بھی کرو انشاءاللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے ہر دل کی خواہش کو پورا کریں گے، یعنی کہ آپ کو جو آپ اللہ سے مانگتے ہو، جس کام کے لیے محنت کرتے ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا رحمت بن جائے گی، اس میں برکت یعنی کہ ہو جائے گی اور رزق وسیع ہوگا، اولاد بھی فرما بردار ہوگی اور آپ کے دل کی جو تمنا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین بس ضرورت یہ ہے کہ آپ نے دل سے دعا مانگنی ہے۔ تو چلیے میں اب آپ کو دعا بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے مانگنی جب آپ نے استغفار کر لینا ہے۔ یعنی کہ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یعنی کہ ڈیلی آپ 7000 مرتبہ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ لیکن آپ نے جتنا بھی کرنا ہے نا اس کے ساتھ اعمال جتنے آپ زیادہ نیک ہوں گے آپ کے، اتنا آپ بے شک تھوڑا بھی استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلدی کامیابی ملے گی۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے پہلے یعنی کہ پڑھ کے سنایا آپ کو کہ اگر دل جو بہت زنگ آلود ہو چکا ہے تو پھر آپ کو زیادہ پڑھائی جو ہے نا کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین گھر سے نکلتے وقت بھی آپ جو نا اپنے گھر والوں کی دعا مانگا کریں عافیت کے لیے، جب گھر واپس آتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے عافیت کی دعا مانگا کریں کہ مجھے ہر جو ہے نا فرد گھر میں خیریت سے ملے، اور اپنے کاروبار پہ، دکان پہ یا جاب پہ جہاں بھی جائیں تو ادھر بھی آپ جاتے ہوئے عافیت مانگیں، جب چھوڑ کے آئیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چھوڑ کے آئیں تاکہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو ناظرین آپ اپنی ہر طرح کی مشکلات کے لیے اس طرح دعا مانگے استغفار کرنے کے بعد کہ اے اللہ میری زندگی کی تمام مشکلات دور کر دے، میرے تمام غم دور کر دے، میری زندگی کے اندھیرے دور فرما دے، اے میرے اللہ میرے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، اے میرے پروردگار میری آرزوئیں پوری فرما دے، اے میرے اللہ تو بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، آپ کو آپ کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے، میری تمام حاجات پوری فرما دے، اے میرے اللہ میری راہ کا ہر کانٹا دور فرما دے، اے میرے پروردگار تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو میری بگڑی ہوئی سنوار دے، اے میرے اللہ میری زندگی کے تمام اندھیروں کو دور فرما دے، اے میرے اللہ میں تیرے در کے سوا کسی کا منگتا نہیں ہوں، میں کہاں جاؤں، میری تمام بیماریاں، مشکلات اور رزق کی تنگی دور فرما دے، اے میرے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ میری تمام دعائیں قبول فرما دے، میری تمام سفارشیں امیدیں آپ سے ہیں، اے میرے اللہ میری تمام مشکلات دور فرما دے، اے میرے اللہ میری تمام مشکلات دور فرما دے، میرا دل بہت غم زدہ ہے تو اسے سکون عطا فرما دے، میرے تمام گناہ معاف فرما دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اور میں میرے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچانا جو یعنی کہ مجھے عذاب کی طرف لے جائیں، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچانا، ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا انسان بنا دے، اے میرے اللہ مجھے ہر عذاب سے بچا لے، اس دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی، اے میرے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، اس کا جو ہے پڑھائی میں دل لگے، نشے سے بچا لے، ہر طرح کی جو ہے نا بری صحبت سے بچا لے، اے میرے اللہ مجھے جو دلی سکون چاہیے وہ مجھے پہنچا دے، یا اللہ جو مجھے لوگ دلی دکھ پہنچا رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دے اور مجھے نصرت عطا فرما دے، اے میرے اللہ میری زندگی کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما دے، اے میرے اللہ
تو ناظرین جو گھریلو پریشانیوں میں گرفتار ہیں خواتین یا پھر مرد حضرات، وہ اس طرح دعا مانگیں: اے میرے اللہ، میرے گھر کو بچا لے، میرے آشیانے کو بچا لے، میرے گھر کو اجڑنے سے بچا لے، میرے آشیانے کو جلنے سے بچا لے، اس کو برباد ہونے سے بچا لے، میری ہر غلطی کو معاف فرما دے اور مجھے اپنی رحمت سے آباد اور خوشحال فرما دے۔ تو جو ناظرین رزق کی تنگی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کریں گے کہ اے میرے اللہ، رزق کی فراوانی کر دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رزق میں اتنی برکت عطا کر دے کہ مال و دولت کی کوئی کمی نہ رہے۔ اے میرے اللہ، مال و دولت کو وسیع کر دے، مشکلات کی اس گھڑی میں یا اللہ غیب سے مدد عطا کر دے، مشکلات میں بھی غیب سے مدد عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، مجھے مایوس نہ لٹانا، آج میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لینا، میرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، میری مشکلات تمام دور فرما دے، مجھے دلی سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آپ اس طرح جو ہے نا نام لے لے کے اپنی یعنی کہ تمام مشکلات کا، آپ جو آرزوئیں دعائیں مانگنا چاہتے ہیں ان کا نام لے لے کے مانگیں، انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس سے بہتر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس میں تقریباً تمام جو ہے نا خواہشات اور آرزوئیں آ جاتی ہیں، تو آپ اس طرح دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جو پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے اور آسانی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو جو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور جو ہے نا شیئر کریں، لائک بھی کریں، انشاءاللہ ضرور جو ہے نا آپ کو جو ہے فائدہ ملے گا۔ اور استغفار کا اس میں آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، تو اس کی سب کو ہی اجازت ہے، کیونکہ اس کی اجازت تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا اس کی اجازت دی ہے۔ تو ناظرین نئی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اب دیں اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔